शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं हम अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाते हैं, लेकिन आज जिस कहानी से पर्दा उठाएगी टीम मुजरिम कौन, वो इंतहाई एक मकरू अमल जिसको हमारे इस्लाम ने भी और कुरान ने कौम लूत का जिक्र किया और ता क़यामत तक इबरत का निशान बनाया। तो एक ऐसे ही केस से पर्दा उठाएंगे और टीम मुजरिम कौन पहुंची है थाना सदर मुल्तान में। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त इस केस के जो मुद्दई हैं तारिक साहब को इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि ये सारा मामला आखिर है क्या। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएंगे शुरू से जी इसकी तफसील कि आखिर ये है क्या मामला। सर, हमें पहले भी डाउट हो रहा था, ये अली के साथ फिरता था ना, हम इसको मना करते थे भाई यार इसके साथ ना ये जाओ। अली कौन है? जी अली चाचू का बेटा है, इसके मामू का बेटा, मेरे चाचू का बेटा है। ठीक है ना, हम इसको भाई ये लड़का गलत सोसाइटी में है, इसके साथ ना फिरा करो। लेकिन वो बचपना है, वो स्नोकर वगैरह खेलने के लिए, ट्यूबवेल पे नहाने के लिए या मछली वगैरह खाने के लिए दरिया पे चले जाते इकट्ठे। ठीक है ना, इसको पता नहीं था मेरे पास साथ ये मिसहैब होगा। ठीक है ना, फिर जमील नहीं हो बबलू हेयर ड्रेसर, उसकी दुकान पे ये बैठे रह गए हैं। फिर उन्होंने ना बबलू ने उसको मशवरा दिया है, जो हमारे सुनने में आया है, अली ने बताया हमें। फिर उसने मुझे मशवरा दिया भाई इसको ना जूस में नशे वाली गोलियां डाल के ना इसको दो। ठीक है ना, फिर इसके साथ ज्यादती करेंगे। ठीक है ना, फिर इसको जूस में नशे वाली गोलियां डाल के ना उधर कैंट ले गए, दरमियान में इसको बिठाया, पीछे बबलू ने आगे, अली मोटरसाइकिल चला रहा था। महफूज पान वाला कैंट में है, वहाँ गए ताकि इसका नशा चढ़ता रहे, अच्छी तरह चढ़ जाए। फिर जैसे देखे नशा चढ़ गया, फिर ये दुकान पे आए, इन्होंने इसको बेंच पे लिटाया। फिर इसने दौर जितना होश था इसने थोड़ा बहुत मना किया, मुझे घर ले जाओ, मुझे छोड़ो। उसने कहा कुछ नहीं होता, आप चुप करो, आपकी तबीयत ख़राब है, लेटे रहो। ठीक है ना, फिर इसने पिस्टल वगैरह भी बताया, भाई पिस्टल भी बबलू के हाथ में था। फिर पिस्टल भाई अगर तूने शोर मचाया या घर वालों को बताया तो गोली मार देंगे, तेरे घर वालों को नुकसान पहुँचा देंगे। तो फिर उसके बाद फिर पिस्टल उसने अपने टेबल पे जो शीशे वाली मेज़ है वहाँ रखा। फिर चाकू भी था उसके हाथ में। उस तरह वो तो दुकान ऐसी है कि उस तरह भी होगा, वो डेंजरस है, आपको पता है सारा। फिर उन्होंने कहा भाई आप किसी को नहीं बताना। फिर इसको नशा ज़्यादा तारी हो गया। फिर इसके साथ अली ने भी बार बार ज़्यादती की और बबलू ने भी ज़्यादती की, जमील ने। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा इसे दर्द होगा या जो पेन वगैरह होगी, फिर इसने हाथ पाँव मारे हैं। फिर मुझे मेरे घर छोड़ा, बस थोड़ा सा जैसे शोर मचना शुरू हुआ तो फिर उन्होंने कहा यार इसको छोड़ो, अली को कहा। फिर अली के यार दोस्त बाहर थे या रोड पे चौक पे, जैसे जहाँ चौक नहीं है यूबेल बैंक चौक, वहाँ ये पीछे बिठा के एक दो दोस्त थे। तो उन्होंने कहा भाई इकट्ठे चलते हैं, आपने इसे इतना गंदा नशा दिया, आपका कज़न है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। जो नामालूम अफराद थे। फिर ये कलमा चौक पहुँचे हैं अली को लेके, सॉरी अली ने इनको लेके, आदिल को लेके ना। तो फिर दरवाजे के पास छोड़ के ना ये चला गया। फिर इसकी अम्मी ने पकड़ा, इसको चारपाई पे लटाया, ये बेहोश हो गया। अच्छा, होश वगैरह नहीं था। फिर मुझे मोहम्मद हुसैन ने किया फ़ोन, मेरा कज़न है, तो सिस्टर का भी फ़ोन आया। ठीक है भाई आदिल की तबीयत ख़राब है, ऐसे ऐसे अली ने मसला किया है। मैं पहुंचा, फिर हमने 112 करवाई, 15 करवाई, तब शीशी अफसर भी आ गया। फिर ट्रीटमेंट उधर एमरजेंसी होती रह गई। फिर वहाँ से जो फ्लूइड वगैरह निकला वो लैब वो भी आगे पीछे हो गया। तो बाकी जो नॉर्मल रिपोर्टें थी, मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो वहाँ से एविडेंस जमा किए गए, वो आगे पीछे हो गए। उनके जो पार्टी के थे ना, अली की अम्मी भी साथ थे, अबू भी साथ थे। तो उन्होंने कोशिश, हम अपने मसले में थाने भी आ रहे थे और हॉस्पिटल भी जा रहे थे। हम 4-5 बजे थे, उन्होंने कहा इधर FIR करवाओ। ठीक है, फिर उसके बाद उधर वो साथ मिले हुए थे, उनको पता था। वो कह रहे हैं जब तक इसको आदिल को होश नहीं आता ना, हम यहीं बैठे, हमें इसकी टेंशन है, खुदा न खासा इसे कुछ हो ना जाए। मैंने कहा चलो ठीक है, और अदा आते इसको बंदा क्या कहे। बस उसका जैसे दाल लगे उसने वो फ्लूट और जो डिस्चार्ज पर स्लिप थी वो भी आगे पीछे कर दी, वो भी हमें नहीं मिल रही। इस वक्त आदिल के चचा मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि जब वो बच्चा घर पहुंचता है तो वो उसकी कैसी हालत देखते हैं, तो क्या मामला था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। हुसैन, ये आपका भतीजा है, सगा भतीजा है? सगा भतीजा है। अच्छा, तो क्या हुआ, ये क्या मामला है? सर मैं रात को ड्यूटी पे था, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ मैं।
تو ان کی والدہ کا فون آیا 2 بجے 2:10 تو آپ کی بھابھی کا فون آیا؟ جی بھابھی کا فون آیا، تو انہوں نے بتایا بھی علی چھوڑ گئے، اب میرا جو بیٹا ہے نا وہ نشے میں کی حالت میں ہے، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ان کے والد صاحب باہر گئے تھے کام کے سلسلے میں، تو اب میں جتنا جلدی ہو سکے آ جائے۔ تو میں ڈیوٹی سے رات لے کر اور میں فوری موقع پہ پہنچا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا وہ بالکل بے ہوش تھا، اور اس کے ہونٹ بھی کمرے تھے، بہت بے ہوش تھا۔ اس کے بعد میں نے 112 کو بلایا، 15 پہ کیا، تشفیشی بھی موجود تھے اس وقت، انہوں نے بھی حالت دیکھی، سب کچھ وہ لکھ کے گئے، اور 112 نے یہ بتایا کہ اس کو بہت زیادہ ہیوی ڈوز نشہ دیا گیا ہے۔ تو وہ کارروائی کر کے پھر ہم ایمرجنسی لے گئے۔ اس کے بعد وہ جو ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ کی، انہوں نے جو نالیاں وغیرہ ڈالی، اس سے جو مواد نکلا، میدا واش کیا مواد جو نکلا، اس سے وہ ٹیکے وغیرہ تھے وہ ہمارے نا گم ہو گئے، چوری ہو گئے، جو ان کی والدہ وغیرہ تھی، جو بھی ان کے ہمارے ساتھ تھے، تو وہ اسی ہم CCTV بقول آپ کے وہ جو علی کی والدہ اس وقت وہاں موجود تھیں، جو کہ بچے کی پھپھو بھی ہیں، آپ کی بہن ہے وہ؟ جی میری پھپھو ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو مطلب جو نمونے تھے جو معدے سے نکالے گئے ڈاکٹرز نے، تو وہ آپ کو ملنے کی بجائے وہ ان کی والدہ نے؟ جی ڈاکٹر صاحب نے دیے، انہوں نے ٹیبل پہ رکھے، انہوں نے کہا اس پہ پرچی لگاؤ، پرچی لگا کے آپ نا یہ DNA ٹیسٹ کے وغیرہ کے لیے میڈیکل کے لیے آپ دیں۔ اچھا اس کے بعد ہم پریشان تھے، وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور بعد میں دیکھا تو وہ غائب تھے۔ اچھا جب آپ اس کے بعد 15 کی جاتی ہے، پولیس آپ کے پاس پہنچتی ہے، تو وہ کیسے کارروائی کا آغاز کرتے ہیں؟ انہوں نے کارروائی اس ٹائم تو کی ہے، اس کے بعد اب جو کارروائی ہے نا ہمیں مطمئن نہیں ہے ہم۔ اچھا ملزمان پکڑ لیے ہیں پولیس نے؟ جی دونوں، ایک پکڑ لیے، اچھا ایک نہیں پکڑا گیا۔ کون پکڑا گیا ہے؟ علی احمد پکڑا گیا، اور احمد جمیل عرف ببلو نائی جو ایئر ڈریسنگ پہ تھا، جی وہ مفرور ہے۔ پھر اسے پکڑا کوشش بھی کی ہم نے کہا، لیکن اسے نہیں پکڑا ہے پولیس والوں نے، تو اس کے بعد انہوں نے عبوری ضمانت کروا لی۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ تو عبوری ضمانت کو کینسل بھی کرایا جا سکتا ہے اگر پولیس چاہے گی، اور وہ اس میں واقعی نظر آ رہا ہوگا تو DNA ٹیسٹ میں اگر یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ تو پھر کینسل بھی ہو جائے گی۔ لیکن وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے صحیح طریقے۔ اب 6 گھنٹے ہم ذلیل ہوئے ہیں، فون کر کے آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، جب ٹائم ختم ہو جاتا پھر دینے کا 3-4 دن ہو گئے، 164 کا بیان کروا رہے ہیں ہم سارے معاملات، لیکن ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں ہو رہا۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ ڈیلے کر رہی ہے؟ جی بہت زیادہ لیٹ کر رہی ہے، دن بڑھا رہی ہے۔ اب کل ہم نے جانا تھا، وہ کہہ رہے ہیں پرسوں جاتے ہیں، بس چکر سے چکر دے رہے ہیں ہمیں۔ اچھا اب میڈیکل کے لیے کیا کہہ رہی ہے پولیس؟ میڈیکل کے لیے اب پہلے کل کا کہا تھا، اب کہہ رہی ہیں آج رات کو جانا ہے۔ ابھی بھی ہمیں یقین نہیں ہے کہ آج رات بھی جاتے ہیں یا نہیں جاتے، اور یہ ہمارا ہے دعویٰ CPO صاحب سے بھی سرکاری کھاتے پہ چلے جائیں وہ بہتر ہے، تو غریب بندے ہیں، مزدور بندے ہیں، اتنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ بالکل گورنمنٹ اس کے پیسے دیتی ہے جی، وہ جو یہ میڈیکل ہوتا ہے یہ بالکل فری آف کاسٹ ہوتا ہے، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم سب لوگ جو ہیں ریاست کے شہری ہیں، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں ہر طریقے سے پروٹیکٹ کرے۔ جی ایسے ہی ہے، تو ہم اپنی طرف سے فل کوشش کریں، لیکن ہمیں کوآپریٹ نہیں مل رہی۔ جی تو ناظرین آپ نے سنی یہ مطلب اس بچے کے متاثرہ بچے کے چچا ہیں، اور وہ اس وقت بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں پولیس پر، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جس طرح پولیس کو کارروائی کرنی چاہیے ویسی کارروائی پولیس نہیں کر رہی، بلکہ اس کو ڈیلے کر رہی ہے۔ اب وہ ڈیلے کرنے میں اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں تو یہ تو ہم پولیس سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھتے رہیے مجرم کون۔ جی تو ناظرین اس وقت اس کیس کی سب سے اہم شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ IO انویسٹیگیشن آفیسر سب سے اہم شخصیت میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ انہی کی انویسٹیگیشن کی بیس پہ جو چالان مرتب کیا جاتا ہے، جو مثل بنتی ہے، اسی پہ مطلب عدالتیں سزا اور جزا کا فیصلہ کرتی ہیں۔ السلام علیکم۔ ظفر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ظفر صاحب کیا جیسے 15 ہوتی ہے، آپ کو 15 سے ہی اوبیسلی اطلاع ملی ہوگی، تو آپ موقع پر پہنچتے ہیں، تو کیا سارا وقت ہوا مطلب تاکہ مجھے بھی اور ناظرین کو بھی سمجھنے میں ہوا یہ تھا کہ 15 کی کال پر یہ پہلے تھانہ چیڈیا کو پاس ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے جب وقوع دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تھانہ صدر کا علاقہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو 15 کی کال پہ میں موقع اس پہ گشت پہ میں وہاں پہنچ گیا، نشتر گئے وہاں پر، اس کے بعد نشتر سے اس کو میڈیکل کے لیے ہم نے بھجوایا۔ اس ٹائم اس کو ایمرجنسی میں وہ تھا، اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا، جو ابتدائی میڈیکل جی وہ دے رہے تھے وہاں پر۔ اس کے بعد اس کو ہم نے لیا ہے، پھر لے کے اس کا ڈاکٹ بنایا، ڈاکٹ بنا کے اس کو لے کر گئے فورینسک لیبارٹری، وہاں اس کا میڈیکل ہو گیا، FIR چاک ہو گئی۔ اس کے بعد ملزم کو گرفتار کیا ہے، علی احمد کو گرفتار کیا ہے۔ دو ملزمان ہیں اس میں؟ ہاں اس میں 2 ملزمان ہیں، علی احمد اور اس میں محمد جمیل اور ببلو۔ ٹھیک ہے۔ تو علی احمد کو گرفتار کیا، اس کو لیا، اس کا ریمانڈ لیا، ریمانڈ کے اندر ابھی اس کا ان کے
मतलब इब्तदाई आपने हाँ जी, रिपोर्ट किया है, इब्तदाई तफ्तीश क्या है? अब इब्तदाई तफ्तीश ये कि उसके बाद हमने तफ्तीश की इलाके से पता किया, तो इसमें इनके ये है कि भी जो मोहम्मद जमील और बबलू है उसके बारे में कोई अच्छी शोहरत नहीं मिली ठीक है। कि भी कोई उसकी अच्छी शोहरत हो। और इनके ये भी कहा जाता है, मतलब मैं खुद भी विज़िट करा उस जगह पर जहाँ उसकी वो दुकान है जमीन की, तो वो इलाके वाले भी काफ़ी हमें खाइफ नज़र आए इससे कि ये इस दुकान में पहले भी ऐसे कुछ मामला हो चुके हैं। इसका जी पहले कोई भी इसकी 15 की हाँ, कहानी पहले मतलब कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई। 5 साल में, ठीक है 5 साल में इनके 21 से लेके 25 तक मैं यहाँ पर हूँ अभी तक। ठीक है। तो अभी तक इनके मैं ऐसे ही था, सब इंस्पेक्टर हो गए, यहाँ पर हूँ मैं, तो अभी तक मैंने इसकी दुकान की कॉल एक भी नहीं ली। ठीक है। लेकिन शोहरत नहीं है अच्छी, जो मैं कह रहा हूँ, आप भी इलाके में गए होंगे। तो उसके बाद इसके घर रेड किया, जमील के घर, उसने फिर अपनी अबूरी ज़मानत करवाई। ठीक है। आज इनका ये जो विक्टिम है उनका पहले 61 का बयान लिखा है, फिर 64 का बयान लिखा है, फिर उनका पोटेंसी टेस्ट कराया गया है मिस्टर से, दोनों का। उसके बाद जी अब उनको आज रात को इंशाल्लाह DNA के पेपर हमारे तैयार हैं। ठीक है। तो PFS हाँ जी, इंशाल्लाह इनको PFS से लेके जाएंगे, और जो रिपोर्ट वहाँ से आएगी उसके मुताबिक अभी तफ्तीश होनी है। सामने इनको आमने सामने बिठाना, अभी तक इनको आमने सामने नहीं बिठाया। ठीक है। क्योंकि इनके अली अहमद के बकौल कि हमारे जो है ना ये फैमिली मैटर भी कुछ कोर्टों में चल रहे हैं। नहीं, वो फैमिली मैटर्स तो ठीक है कोर्ट्स में होंगे, हाँ लेकिन जी। कोई भी चीज़ एक बदफेली की जस्टिफिकेशन तो नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। जुर्म तो जुर्म ही जुर्म होता तो जुर्म है। ठीक है, चाहे वो से मतलब वहाँ इलाके वालों ने कहा कि शायद मर्जी से, तो मतलब मैं वहाँ ये कहने वाला, चाहे मर्जी से नहीं, हुआ है, हमने- चाहे हमने- बगैर मर्जी से सर- हुआ है, तो जुर्म है। सर मर्ज़ी, ये मर्ज़ी नहीं होती। अगर उसकी मर्ज़ी होती तो आज वो बयान दे देता, बिल्कुल। कोर्ट में कहता जी कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, विक्टिम कह देता कि जी मेरी मर्ज़ी शामिल थी। जब लेकिन अब आप उसके क्या जो कहते हैं, मतलब हम भी बच्चे वाले लोग हैं, सब वो हैं, क्या मुआशरे में इतने जो मतलब मकरूह अमल हम देख रहे हैं दिन पर रोज़ बरोज़ ये बढ़ते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह देखते हैं? इसके साथ 2 वजूहत हैं। एक तो माजरत के साथ आजकल के बच्चों में अदब ख़त्म हो गया है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ ये वक़ूआ हुआ, और इस वक्त वो मुतासरा बच्चा भी मेरे साथ मौजूद है, तो मैं उससे बात करूँगा, उससे कोशिश करूँगा वो तमाम मामलात को, जो हालात जो भी पेश आए, उसी से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल। आदिल, शुरू से बताओ कि क्या हुआ था, सारी तफसील से बताना। मैं 2-2:30 बजे का टाइम था, मैं अपने दोस्तों के 2-2:30 बजे दिन में? दिन में ठीक है। 2-2:30 बजे का टाइम था, मैं अपने दोस्तों के साथ स्नूकर पे जा रहा था। ठीक है। अली अहमद मुझे मिला रास्ते में, वो मुझे अपने साथ ले गया। ठीक है, सूरज मैनी ले आया। तो आप उसे पे- जानते थे पहले से? हाँ, मेरी फूफो का बेटा है, अच्छा। सगी फूफो का बेटा है। वो मुझे यहाँ पे ले आया, हमने स्नूकर खेली है, तकरीबन मगरिब तक हमने गेम खेली है स्नूकर पे। फिर वो हमें इधर मुझे वो ले गया है यहाँ पे, इस दुकान पर? इस दुकान पे बबलू ठीक की। है। ठीक है, फिर हमने खाना शाना खाया, खाना शाना खा के फिर जमीला ने मेरे लिए जूस लेके आया। अली और बबलू दोनों ने मुझे जूस पिलाया। ठीक है, जूस मैंने पिया, आधा जब मैंने बचा दिया फिर इसने फेंक दिया अली ने। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे ऊपर गलूद की तारी होती गई या नशा तारी होता गया, फिर मुझे चक्कर आने लगे हैं। ठीक है, फिर मैंने इनको कहा मुझे घर छोड़ के आओ, इन्होंने नहीं छोड़ा, इन्होंने फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। जब इन्होंने देखे इसको फुल टाइम नशा चढ़ गया। नहीं, तो जब इसी जगह पे ये एक मोहल्ले की दुकान है, हाँ जी, हाँ तो जी। मतलब आपने कोई शोर शराबा कोई नहीं, आया मेरे ऊपर फुल टाइम नशा तारी था। अच्छा। नशा तारी था। इन दोनों ने अपने कपड़े उतारे हैं, इन्होंने मेरे साथ बारी बारी ज़्यादती किया। फिर जब मैंने शोर हाथ मारा है, मेरे हाथ पे ज़ख़म भी है, इस साइड पे हाथ पे ज़ख़म मैं दिखा भी देता हूँ। फिर इन्होंने मुझे कहा है, बबलू ने मुझे कहा है, बबलू के हाथ में पिस्टल और चाकू था, इधर शीशे वाली मेज़ पे रखा हुआ था इसने। अच्छा। इसने मुझे कहा है अगर तूने शोर मचाया या कुछ किया या किसी को बताया ना, तुझे पिस्टल से मार देंगे, अगवा करके मार डालेंगे। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है ज़्यादा मसला ना बने, इस बच्चे को इसके घर छोड़ के। फिर रास्ते में नामवर जो लड़के मिले हैं वो हमें घर तक छोड़ के आए। अली मुझे और अली साथ था आपका ना, cousin था? हाँ हाँ, मेरे साथ था। मुझे घर छोड़ के आया। फिर मुझे ना इसने घर जाते वक्त ना मुझे इसने धमकी दिया, अगर तूने अपने वालिदैन को बताया तो हम तुझे दोबारा अगवा करेंगे, अगवा करके कत्ल कर देंगे। ये जो अली है ये मतलब आपकी फूफो का बेटा है? फूफो का ठीक बेटा है। है, और सगी जो फूफो का दूसरा है जो वो- बबलू, हाँ। जमील हाँ जी, हाँ और जी। बबलू, ठीक हाँ है, ये आपका दोस्त था? नहीं, दोस्त मेरा नहीं था, अच्छा, ये ये अली का अली दोस्त का था। दोस्त था।
ٹھیک ہے میں تو علی کے ساتھ آیا تھا ادھر. وہ یہاں آیا آپ نے مطلب اس کے ساتھ کھانا بھی کھایا, اس کے بعد مطلب وہ آپ بقول آپ کے کہ وہ ایک جوس پلاتا ہے آپ کو. ہاں جی گلاس. ٹھیک ہے, وہ آپ باہر سے لے کے آیا تھا وہ ہاں جوس؟ وہ باہر سے لے کے. اچھا, وہ جوس لے کے آتا ہے, آپ وہ جوس پیتے ہو, آدھا پیتے ہو آدھا چھوڑ دیتے ہو. ہاں جی. تو وہ آدھا نیم کو بھی کھا رہا تھا, جوس بھی پی رہا. ٹھیک ہے, پھر وہ پھینک دیتا ہے. ہاں میں نے اس کو دیا, میں نے کہا بھائی یہ آپ پی لو, پر اس نے نہیں پیا, اس نے پھینک دیا. ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ کو وہ گھر لے کے جاتے ہیں ہاں جی. علی آپ کو پھر دوبارہ جب گھر چھوڑنے جاتا ہے تو آپ اس وقت آپ کی حالت ٹھیک تھی؟ نہیں, مجھے تھوڑا زیادہ نشہ تھا, ایسے تھوڑی بہت تھی, ایسے میں چل سکتا تھا, چل بھی خود نہیں سکتا تھا. تو سب سے پہلے جب آپ گھر پہنچے تو کس سے ملے, کس کو آپ نے یہ میں بتایا؟ والدین, میں ادھر گھر جا کے گرا, میری والدہ محترم نے مجھے اٹھایا, پھر میرے ماموں کو فون کیا, ماموں طارق کو فون کیا, پھر ہم چچا ابراہیم کو فون کیا, پھر چچا محمد حسین کو فون کیا, پھر ہم نے 1122 والوں کو فون کیا, وہ آیا, پھر انہوں نے 15 پہ کال کیا. اچھا, 1122 نے 15 پہ کال کی ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے 1122 والے آپ کو لے کے ہاسپٹل گئے ہیں, تو ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں مطلب آ گئی آپ کی. ٹھیک ہے جی. تو ناظرین, مطلب آپ یہ عابد کی باتیں سن سکتے ہیں. تو عابد بقول عابد کے کہ اس کے ساتھ اس طرح زیادتی کی گئی. ایک تو مطلب اس کا اپنی سگی پھپھو کا بیٹا ہی ہے, کزن ہے, جو کہ اس کا دوست ہے, اور وہ اس کو اپنے ساتھ وہ سنوکر سے لے کر اس دکان پر آیا. یہ ایک ہیئر ڈریسر کی دکان ہے چھوٹی سی محلے میں, اور جو یہاں اس دکان کا مالک ہے جمیل عرف ببلو, بقول عابد کے کہ ان دونوں نے مل کے اس کو کھانا کھلایا, اور اس میں مطلب ایک جوس پلایا جاتا ہے, اس مشروب میں کوئی نشہ آور چیز ملا کر مطلب پلا دیا جاتا ہے, جس کے بعد اس بچے کی حالت غیر ہو جاتی ہے. مطلب اس وقت ایک نشے کی حالت میں مطلب اس کے ساتھ ایک زیادتی, ایک مکروہ عمل کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جب اس کی حالت زیادہ غیر ہونے لگتی ہے تو اٹھا کر اس کو واپس گھر چھوڑایا جاتا ہے. ایسا ہی ہے؟ ہاں جی, ہاں جی. اور یہ دکان میں پہلے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں, اور یہ دکان اسی لیے انہوں نے ادھر محلے میں بنائی ہے. بہت سارے بچوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ انہوں نے خود کو نہیں چھوڑا. صحیح. تو مطلب اس دکان کا جو پہلے علاقے والے پھر اس کو بند کیوں نہیں کراتے؟ علاقے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو اب پتہ چلے گا نا, اب جو خبر پھیلی ہے. جی. تو ناظرین, مطلب ہماری یہ عابد سے بات ہوئی, تو آگے چلتے ہیں. مطلب ان کے ماموں جو طارق ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں اہل علاقہ سے بھی بات کریں اس دکان کے بارے میں. تو دیکھتے رہیے مجرم کون. جی, اس وقت اس بچے کے کزن بھی ہیں, دوست بھی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ فیصل شہباز. فیصل, کیا کہو گے, یہ کیا معاملہ ہوا, کیسے ہوا؟ یہ میرے کزن کا بیٹا ہے عادل. تو اس کے ساتھ نا تقریباً 4-5 سال پہلے بھی علی نے زیادتی کی ہے, کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس ٹائم ہمارے اپنے تھے, تو ہم نے نا اس کو معاف کر دیا صلح سلوک کر کے نا. تو پھر اس کے بعد جیسے 5-6 سال گزرے تو عادل بھی بڑا ہو گیا, اور وہ گیپ آ گیا کافی. تو یہ پھر دوبارہ گھومنے وغیرہ لگے ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ, کزن ہیں, دوستی ہے. تو ہم نے یہی سمجھا بھائی دوبارہ یہ حادثہ پیش نہیں آئے گا. تو ہم نے اس کو سمجھایا بھی صحیح علی کو, بھائی یہ حرکت نہیں کرنی دوبارہ. تو آپ کزن ہیں, تو پہلے بھی آپ کو معافی دی گئی ہے. تو لیکن اب شیطان اس کے دماغ میں آیا ہے, اور ببلو نئی جو ہے, جمیلہ نئی, وہ بھی کافی اس کے ساتھ کلوز ہے علی کے ساتھ. تو یہ ایک دوسرے کی اتنی منمنا کرتے ہیں. پھر اس کو سمجھاتے رہ گئے ہیں, لیکن یہ بلیئرڈ وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں. آج کل جیسے چل رہا ہے سنوکر وغیرہ کا, بچے ہیں چھوٹے عادل, تو اس کو سمجھایا ہے, لیکن اس کے مائنڈ میں نہیں آیا. لیکن علی تو سمجھدار تھا نا, بڑا تھا اس سے, تو اس کو سمجھ آنی چاہیے بھائی پھپھو کا بیٹا ہے ہمارے, تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو لیکن اس کو دکان میں لے کے گئے ہیں, زیادتی کی ہے اس کے ساتھ, اور نشے ور گولیاں بھی دی ہیں اسے. تو ہمارا بچہ بہت بیمار ہوا ہے, اور اس کے ساتھ تکلیف ہوئی ہے. ہم 2-3 دن اس کے حالت کی وجہ سے, اس کی اماں کی حالت, گھر میں سارا بھائی پریشان ہوئے ہیں. تو ہم یہی چاہیں گے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے, جیسے ہمارے بھائی نے کہا ہے, اور جو ہمارے کزن ہیں, جو پھپھو ہیں, جو ہمارے گھر بیمار ہیں. اچھا, مجھے یہ بتاؤ گے آپ کہ وہ جو جس علاقے میں مطلب وہ جمیل نائی کی دکان ہے, تو کہتے ہیں کہ مطلب وہاں پہلے بھی بقول جیسے آپ کہ بھائی اس طرح کے وہ اس میں یہ ہے کہ ہم, تو کیا علاقے میں کوئی نہیں ایسا کہ جو اس کو روک تھام کرے, اس دکان کو وہاں سے بند کرائے کہ نہیں یار اس دکان؟ اصل میں نا ایسا ہے کہ ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو کیا کہتے ہیں, وہ کافی عمر ہے اس کی, جمیل بھائی کی, جو جمیل ہے ببلو ہے, تو وہ ایسے حرکتیں کرتا تھا ہمارے ساتھ اور ہمارے کزنوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ نا, کوشش کرتا تھا جیسے ایک کوشش کی جاتی ہے زیادتی کرنے کی. تو وہ کٹنگ کروانے, اچھا کافی ہم نے بچے اس سے ہٹا دیے بھائی یہ حادثہ پیش نہ آئے.
تو ہمارے جو محلے والے افراد ہیں وہ اس لیے اس کو بات نہیں کرتے کیونکہ اس کے سارے وہاں پہ رشتہ دار رہ رہے ہیں جمیل بھائی کے. اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم ادھر گئے ہیں ٹیم لے کے آپ کو لے کے گئے ہیں تو انہوں نے ہمیں گالی گلوچ شروع کر دی. تو انہوں نے کہا ہمارا یہ نہیں ہے تو ہم آپ پہ کیس کریں گے. تو وہ ان کی عادت ہے, وہ ایسی سوسائٹی کے لوگ ہیں کہ ہم جیسے ان کے پاس جاتے ہیں بات کرنے کے لیے تو وہ ہمارے اوپر الٹا سیدھا ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے کپڑے پھاڑ دیں گے. لڑکیاں وہاں کے باہر نکل آتی ہیں, وہ ہمارے اوپر تشدد کرنے لگ جاتی ہیں. تو اس وجہ سے ہم وہاں پہ عزت ہے تو ہم اس چیز میں نہیں جاتے کیونکہ ہمارے اپنے کام ہیں, کاروبار ہیں, تو اس وجہ سے ہم اس چیزوں سے دور رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی اس سوسائٹی کو ختم کیجیے. اب یہ پورے رات 12-1-2 بجے ببلو کی دکان پہ یہ حد سے آنے جانے 2 نمبر بندے اور غلط سوسائٹی والے لوگ بیٹھے رہتے ہیں 12-1 بجے. یہ تو ایسے سمجھے اس کے صبح سے لے کے شام تک یہی چل رہا ہے. یہ سلون کم اور زیادہ کہا جائے گا اس کو. جی اس وقت تھانہ صدر ملتان کے ایس ایچ او محمد ارشد اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا. السلام علیکم. ارشد بھائی کیا کہیں گے, یہ سارا وقوع کیسے ہوا, مطلب پولیس کو کس طرح اطلاع ملتی ہے, پھر پولیس مطلب اس کیس کو کس طرح ٹیک اپ کرتی ہے؟ جی یہ 19/7 کو رات کے کوئی 2-2:30 بجے ایک 15 پہ کال ہوتی ہے کہ جی میرے بھانجے کو 2 بندوں نے جو ہے نشہ آور چیز کھلائی ہے اور اس سے زیادتی کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اس پہ ہم نے فوری طور پہ رسپونڈ کیا اور وکٹم کو لے کے مدعی کو لے کے FIR درج کی ہے. اس کے بعد اس کا ہم نے جو میڈیکل ہے حسب ضابطہ وہ کروایا. اس کے بعد فوری طور پہ ہم نے جو ہے ودن 24 آورز جو ہے وہ بندہ جو ملزم ہے مین اکیوز اس کو ہم نے گرفتار کیا. تو اس کو 2 اس میں ملزمان ہیں غالباً. جی ایک جو ہے وہ ابھی تک بیل پہ ہے. اچھا. اور ایک جو ہے وہ گرفتار ہو کے وہ جیل جا چکا ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں ملزم جو ہے ان کا ہم نے DNA ٹیسٹ بھی کروا لیا ہے, ان کا پوٹینسی ٹیسٹ بھی کروا لیا ہے, اور جو بھی حسب ضابطہ کارروائی ہماری ہوتی ہے DNA پوٹینسی ٹیسٹ وکٹم کا میڈیکل وہ سارا ہم نے جو ہے ایز پر لا ایز پر SOP وہ سارا ہم نے کمپلیٹ کیا. اچھا جو آپ کی ابتدائی انٹیروگیشن ہے, جو ابتدائی تفتیش ہے, اس میں مطلب کیا آتا ہے, جو ملزم نے اپنا بیان کیا دیا ہے؟ جی ملزم نے جو ایک ملزم جو ہمارے پاس گرفتار علی احمد. جی علی احمد, تو وہ جو ہے وہ تو اعتراف جرم کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. جو دوسرا ابھی بیل پہ ہے وہ جو ہے اس کا ورژن ابھی آنا ہے. مطلب وہ جب اس کی بیل ختم ہوگی دوبارہ اریسٹ کیا جائے گا پھر؟ نہیں وہ ابھی دراصل ہمارے پاس جب وہ آئے گا شامل تفتیش ہوگا تو ہم اس سے پوچھیں گے. اچھا تو مطلب پولیس اس سے اریسٹ نہیں کرے گی؟ نہیں کیونکہ کورٹ نے اس کو بیل دی ہوئی ہے تو 18/8 تک ابھی وہ بیل پہ ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں آتا تو پھر پولیس اس کو اریسٹ کرے گی 18 کے بعد؟ جی ان کیس کی عدالت اس کی بیل خارج کرے تو ہم ریکویسٹ کریں گے انشاءاللہ کورٹ سے, اگر وہ گلٹی ہے تو ہم اس ریکویسٹ کر کے اس کی بیل خارج کروائیں گے انشاءاللہ, اور اس کو بھی انشاءاللہ وہ بیہائنڈ دی بارز انشاءاللہ جلدی جائے گا. اچھا ارشد صاحب, مطلب جو اس قسم کے کیسز مطلب انتہائی گھناؤنے مکروہ قسم کے جرائم, مطلب جرم تو ہر ہی برا ہے, لیکن اس قسم کے جو معاشرتی طور پہ مطلب انتہائی مطلب مکروہ قسم کے جرائم ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی اس قسم کے جرائم پہ CM پنجاب صاحبہ اور ہمارے محترم IG صاحب, CPO صاحب ملتان, RPO صاحب, ایڈیشنل IG صاحب, تمام افسران بالا اور تھانے کے لیول پہ تمام جو افسر ہیں ہماری طرف سے 0 ٹالرنس ہے. اس قسم کے جو جرائم ہیں ان پہ فوری رسپانس ہوتا ہے اور بہت سخت ہوتا ہے, اور اس میں ہماری یہ 101% کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور ان کو ایک مثال بنائیں تاکہ باقی لوگ اس قسم کے جرائم سے بھاگ رہیں. اچھا اس کیس میں مطلب آپ نے جیسے انویسٹیگیشن کی ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو ملزم ہے وہ اعتراف جرم کرتا ہے, کیا سزا کیا دیکھتے ہیں اس میں؟ دیکھیں اس میں یہ سزا کا تعین تو جو ہے وہ کورٹ کا کام. جی تو ناظرین اس وقت اس دکان کا جو مالک ہے وہ تو مطلب مفرور ہے اور اس نے کہا جاتا ہے کہ پوری ضمانت کرا لی ہے, لیکن اس دکان پر جو شاگرد ہے, جو اس دکان پر ایک دوسرا لڑکا موجود ہوتا ہے, تو وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. تو اس سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا کہ اس دن کیا واقعہ ایسا ہوا تھا, کیا مطلب سارے یہ معاملات ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ کلیم اللہ. کلیم,
یہ کیا معاملہ ہے کہ ادھر مطلب ایسا کیا واقعہ ہوا، تو ایسا کیوں ہوا؟ سر یہ جو علی ہے نا کہ ہمارے پاس یعنی بیٹھا رہتا ہے، ہم اس کے حوالے دکان بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، علی جو اس بچے کا کزن ہے. اس بچے کا کزن ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کے حوالے دکان بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بھائی اپنا بچہ ہے، ہمارا محلے دار بھی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. یہ تقریباً آئے ہیں جمعہ نماز کے بعد، انہوں نے خط وغیرہ کیے ہیں، فیصلے وغیرہ کیے ہیں دکان پہ. میں بھی موجود تھا. آپ موجود تھے؟ آپ موجود تھا میں بالکل. تو میں نے دیکھتا رہ گیا. تقریباً یہ مغرب کے بعد نکلے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میں رات کو 10 بجے تک یہاں پہ بیٹھا رہ گیا، یہ واپس نہیں آئے. اس کے بعد ماموں آئے. ماموں نے ان کو بھائی کہا بھائی میں روٹی لینے جا رہا ہوں. تو روٹی لے کے ماموں کون ہے؟ وہ جمیل جو ہے وہ ماموں؟ میرے استاد. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میرے استاد آئے. بھائی انہوں نے کہا بھائی میں روٹی لینے جا رہا ہوں. وہ چوک پہ روٹی لینے گئے. جب واپس آئے تو لڑکے کی حالت یعنی بہت ہی خراب تھی، ان دونوں کی ہی. ٹھیک ہے. انہوں نے تھپڑ مار کے بھگایا. بھائی ٹھیک ہے جو بھی ہے. تو اس کے بعد کہ دونوں کی حالت کس کی؟ دو علی کی بھی اور عادل کی بھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہم عادل کو نہیں جانتے، علی لے کے آیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے یہ وقوع ہوا ہے. تو لہٰذا یہ جو ہے نا بھائی انہوں نے کہا ہے بھائی اصل معاملہ جو ہے نا جو چل رہا ہے زمینوں کا ان کی، یہ عادل کو ایک نشانہ بنایا گیا ہے. بھائی بالکل نشانہ کہ علی کے ابو نے لی ہوئی ہے 7 والی زمین. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ والی زمین ہمیں دے دے، کیونکہ انہوں نے کوڑیوں کو بھاگ کیا، اس کے وارے آتا تھا، اس نے لے لیا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں اسی بندے کو کہ وہ زمینیں ہمیں واپسی کر دے، جو زمینیں ہماری لی ہے وہ واپسی کر دے. علی کے والد؟ علی کے والد. علی کے والد سے کون کہہ رہا ہے؟ عابد کے گھر والے؟ عادل کے گھر والے. عادل کے گھر جو والے. محمد طارق جو موالد سلیم ہے نا وہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات محمد طارق کا جو بہن بھائی فوت ہو گیا تھا، علی کی بہن اس کی شادی مطلب آپ ہوئی کہتے تھی. ہو کہ وہ جو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زیادتی ہوئی ہے ہاں جی، یہ مطلب غلط بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا. ایسا کچھ محمد جمیل نے کچھ نہیں کیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. دیکھو آج کل کسی پہ الزام لگانا اتنا آسان نہیں ہوتا. جی بالکل. ادارے ہیں، مطلب بہت جدید دور آ گیا ہے. جی میڈیکل بالکل. وہ جو فرسٹ میڈیکل رپورٹ ہے اس پہ اگر کچھ آئے گا تو آگے مطلب PFSA ہے، پنجاب فرانسک رپورٹ، تو وہاں سے جب DNA ہوگا تو ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. تو اس میں کسی کے لیے بھی کوئی مسئلے مسائل کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے. کسی کو کوئی ٹینشن لینی نہیں چاہیے. اگر اسے لگتا ہے کہ وہ مطلب بالکل بے گناہ ہے تو اسے خود کو پولیس کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ جی میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے، آپ جس قسم کا میڈیکل کرانا ہے آپ کرائیں. جا رہے ہیں، یہ تو میڈیکل کے لیے ہم جا رہے ہیں. ہاں، تو جب اگر وہ اس بات پہ مطمئن ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. بات اصل پتہ کیا بات ہے، ایک زمین والی، وہ ایک پینشن والی. اچھا نہیں وہ اس وقت جو بات ٹھیک ہے ایسا ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اگر یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ تو نشانہ بنایا جا رہا ہے نا ببلو کی دکان کو نا. چلیں ببلو کی دکان کو، لیکن اگر یہ زیادتی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہوگا نا. پھر تو ٹھیک ہوگا. وہ تو کوئی بھی کچھ نہیں کرا سکتا. جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ تو ایز اٹ از آئے گی، وہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارا بندہ جو آپ کا وہ کیا نام ہے، طارق جمیل نام ہے، جمیل نام ہے. اگر اس میں جمیل کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو وہ رپورٹ میں نہیں آئے گا. اگر جمیل کا اس میں کوئی وہ تعلق ہوگا وہ آ جائے گا. اس میں کسی کو بھی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو اس لیے تو مطلب ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے آپ کو خود کو پیش کرنا چاہیے، جو کہ آپ کے استاد ہیں، کہ جی میں حاضر ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور آپ مطلب میرا میڈیکل کرائیں. اگر کچھ وہ ہوگا تو میں جرمدار ہوں، اگر نہیں ہوگا تو آپ مطلب پورے اہل علاقہ کے سامنے وہ سرخرو ہوں گے. جی بالکل. تو جی تو ناظرین مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مطلب یہ جو جمیل نامی شخص کا ایک شاگرد بھی ہے، جو اس دکان کا کیئر ٹیکر بھی ہے، تو وہ بقول اس کے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. تو جو کچھ بھی ہے تو وہ اپنے آپ کو خود کو سامنے لائے، قانون کے سامنے پیش کرے، اور وہ میڈیکل ہوگا اور میڈیکل رپورٹ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گی. تو آگے چلتے ہیں، دیکھتے رہیے مجرم کون. تو CPS صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے بھائی وہ نشتر میں ایمرجنسی میں. اچھا مجھے یہ بتائیں طارق کہ جب علی بقول آپ کے وہ بھی آپ کا رشتہ دار ہے، تو اس نے یہ مان لیا ہے کہ ہاں مطلب میں نے کیا، میرے سے یہ غلطی؟ حوالات میں میں نے اس سے پوچھا ہے بھائی آپ نے یہ کام کیا ہے؟ کہتا ہے مجھے جمیل نے اور ببلو نے وہ نشے والی گولیاں لے کے دی ہیں، سارا پلان اس نے بنا کے دیا ہے. ٹھیک ہے نا، اور پھر میں نے اور اس نے کیا ہے. اچھا وہ مانا میرے سامنے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد جب ہاسپٹل جاتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، عادل آپ کو بتاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے، تو جو ایک انیشیل میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے، جو پہلا میڈیکل ہوتا ہے، تو اس میں مطلب کیا آتا ہے، پولیس کیا کہتی ہے؟ وہ اس ٹائم تو نشے میں تھا. وہ رپورٹ وغیرہ جو فلوڈ نکلا ہے وہ ہم نے بھیجنا تھا ٹیسٹ کے لیے، وہ آگے پیچھے ہو گیا ہے. اس کی تحقیق ہم کر رہے ہیں بھائی وہ کس نے اٹھایا ہے.
دیکھیں آج کل اگر وہ ہاسپٹل سے ہوا ہے تو ہر جگہ پہ CCTV وہ کیمراز کیمرے سے موجود وہ ہیں، ٹھیک ہے. کروانے. اگر جس نے بھی کیا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ علی کی والدہ نے کیا ہے جی. تو وہ تو کیمروں میں آ جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر خود بخود ہی گناہگار ڈائیگنوز ثابت ہو جائیں گے بھائی انہوں نے کہ ہاں اپنے انہوں نے ثبوت اس میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے کہ ثبوت جس کی وجہ سے ثبوت چھپایا گیا ہے، اور کار خیر میں عمل دخل کی تو ویسے ہی ایک سزا ہے، بالکل. تو وہ تو ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد جب آپ 1-5 کرتے ہیں تو پولیس کا رویہ آپ کے ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ پولیس آپ کے ساتھ کتنا تعاون کرتی ہے یا نہیں تعاون کرتی ہے، اس کے بارے میں پولیس تعاون کر رہی ہے، نارملی کر رہی ہے. اب جیسے آج پیشی تھی ادھر 164 کے بیانات کروانے تھے، ہم 4-5 گھنٹے وہاں کھڑے رہ گئے ہیں لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا. پھر اس کے بعد تو وہ بیان ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بیان ہوئے ہیں، کافی زور لگانا پڑے پھر جا کے ہوئے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے پولیس وہی اپنی روایتی بے حسی بس برقرار رکھے ہوئے ہے. برقرار رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جو ایک تفتیشی آپ کو دیا گیا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ مطمئن ہم نہیں، ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں. CPO RPO صاحب کو یا CPO صاحب کو کہہ کے نا تفتیشی چینج کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اب جو مین DNA ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے پولیس نے آپ کو کہا ہے؟ جی وہ کہا وہ آج رات ہم نے جانا ہے. ٹھیک ہے. 1-2 بجے. مطلب آپ سب سے بڑی بات جو ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی کسی پہ ایسے الزام تو لگا ہی نہیں سکتا، بالکل. کیونکہ اگر آپ غلط الزام لگاتے ہیں تو آپ خود گناہ گار ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اگر آپ مطلب اس چیز پہ وہ ہیں، اور جو وہ بچہ ہے عادل وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ، اور پھر بقول آپ کے کہ وہ جو علی نامی شخص ہے جو کہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، اس بچے کا کزن بھی ہے، وہ مطلب مان بھی گیا ہے آپ کے سامنے کہ ہاں یہ مطلب اس کی وجہ سے کہ وہ جمیل اور ببلو نے مجھے کہا تھا کہ ایسا کرتے ہیں تو کر کے ہم دونوں نے ایسا کیا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم انصاف چاہتے ہیں بھائی، ہمارا DNA ٹیسٹ کروایا جائے، جو رپورٹ آئے گی اس کے مطابق جو انصاف ہمیں ملے گا. جی تو ناظرین، یہ ایک ایسا مکروہ عمل جس کا ہمارا نہ معاشرہ اجازت دیتا ہے نہ ہماری دین اجازت دیتا ہے، تو یہ جب ایک ایسا معاشرے میں ایک عمل ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ وہ ایک معاشرے میں عبرت کا نشان بن سکے اور دوبارہ ایسا کرنے کا کوئی سوچے ہی نہ. تو میرا بھی اپیل یہی ہے اداروں سے کہ اس کو مطلب بہت ہی احتیاط سے اس کیس کو لیا جائے، اور جو بھی اس کے معاملات ہیں جیسے DNA ٹیسٹ ہے اور جو بھی تفتیش کرنی ہے وہ کی جائے، اور جو بھی مجرم ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. دیکھتے رہیے مجرم کون. اس میں کہیں نہ کہیں والدین کا بھی قصور ہے، تربیت کا بھی قصور ہے. سر ادب ختم ہو گیا ہے. ادب یہ ہے کہ بھی جب ہم بچوں کو منع کرتے ہیں کہ بھی آپ نے رات کو لیٹ نہیں جانا، لیٹ نہیں سونا، تو وہ جو ہے نا جب باہر جائیں گے ہم ان کو منع نہیں کریں گے تو اس پہ یہ پھر معاملات خراب تو ہوں گے. اچھا ظفر صاحب، ابھی آپ نے سٹارٹنگ ابتدائی تفتیش جیسے ملزم کو گرفتار کیا ہوگا آپ نے، جس طرح آپ نے بتایا کہ جمیل اور ببلو کی علاقے میں کوئی اچھی ریپو نہیں ہے. ہاں جمیل کی نہیں ہے. اب مطلب یہ علی کو جو کہ آپ گرفتار کر چکے ہیں، تو ابتدائی تفتیش میں کیا کہتا ہے، کیا بیان ہے اس کا؟ وہ تو کہتے ہیں میں نے نہیں کیا. اچھا، وہ نہیں مانا ابھی تک؟ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. لیکن ہم جب ہم نے جو ہے نا ہم نے اپنا سارا کمپلیٹ کر لیا DNA کے حوالے سے، تو DNA رپورٹ آئے گی تو سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آج تو ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں مطلب کوئی ایسی الزام لگایا نہیں جا سکتا. تو لیکن جو مدعی ہیں وہ اس بات پہ بضد ہیں کہ نہیں یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بالکل مدعی، اور ہمیں انصاف چاہیے، اور ان کو انصاف ملنا چاہیے. اور انشاءاللہ کیونکہ اس قسم کے جو جرائم ہوتے ہیں اس کو مطلب مجھے لگتا ہے کہ ذرا دل سے وہ لینا چاہیے، تاکہ ایک ملزم کو اگر ہم سزا دلوانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ ایک عبرت کا نشان بنے گا. سر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بھی ہم اگر لکھ دیتے ہیں نا کچھ، اگر ہم کچھ لکھ دیتے ہیں تو وہ اگر وہاں سے رپورٹ آ جاتی ہے لاہور سے PFS سے، تو پھر افسران ہم سے پوچھیں گے بھی آپ نے تو کچھ اور لکھا تھا، یہ کچھ اور ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہم نے جو ہے نا کچھ باتیں ایسی کہ جو میں نہیں بتا سکتا، نہ ہی میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. وہ ابھی ہماری تفتیش کا معاملہ انشاءاللہ بالکل ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ میرٹ پہ ہوگی تفتیش. اس میں وہ یہ نہیں ہے کہ بھی مطلب اگر ملزم نے واقعی یہ جرم کیا ہے تو مطلب آپ یہ کہتے ہیں اسے قرار واقعی جس نے جو کیا ہے وہ بھگتے گا انشاءاللہ.
جی تو ناظرین آپ نے ظفر صاحب کی باتیں سنی تو بہت ہی پریقین اور پر امید نظر آئے ہمیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر اس میں یہ ملزمان ملوث ہیں تو انہیں واقعی قرار واقعی سزا دی جائے گی، اور اس سزا کو معاشرے کے لیے ایک عبرت کا نشان بنایا جائے گا، تاکہ کوئی بھی اس طرح کرنے کے بارے میں سوچے بھی تو 1000 دفعہ اسے سوچنا پڑے۔ لیکن یہاں ہمیں تھوڑا سا والدین کی بھی اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اور جب آپ ان کی صحبت پر اور ان کے وہ جو دوستوں پہ، ان کی گیدرنگ پہ نظر رکھیں گے تو آپ ایسے معاملات سے بچ سکتے ہیں۔ تو خدارہ مطلب آزاد نہ چھوڑ دیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہیں، اور جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے تو ایسے معاملات آپ کو فیس کرنے پڑیں گے۔ دیکھتے رہیے مجرم کون۔ جی تو ناظرین اس کیس کا جو ایک ملزم پولیس گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی ہے وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، تو اس سے ہی پوچھتے ہیں کہ ایسا آخر کیوں کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے تمہارا؟ علی احمد۔ علی، ایک تو زور سے بولنا علی ہے، احمد۔ ٹھیک ہے، اور مجھے نا سارا واقعہ بتاؤ گے، سچ سچ بولو گے تو شاید کہیں نہ کہیں اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، کہیں نہ کہیں تمہارے لیے کوئی رعایت نکل آئے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ تمہیں سچ بولنا پڑے گا۔ وہ عادل جو کہ تمہارا کزن بھی ہے، تمہیں 1 منٹ کے لیے بھی کوئی اللہ کا خوف نہیں آیا، تمہیں ڈر نہیں لگا کہ یار یہ میرا کزن بھی ہے، کزن بھائی کہتے ہیں، بھائی بھی ہے، مطلب میرا دوست بھی ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ سر غلطی ہو گئی ہے، معذرت تو ہم نے کیا ان سے ان کے امی ابو سے بھی، میرے والدین نے اور میرے بہنوں نے، زور سے بولو۔ میرے بہنوں نے اور والدین نے معذرت کی ہے، اب اللہ پاک کی مہربانی کرے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ایک تو خود تو ظلم کیا ظلم کیا، ایک اور آدمی کو اپنے ساتھ ملا کر مطلب اپنے ہی بھائی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کرا دی۔ کیا کہو گے اس کے بارے میں کہ جو دوسرا ملزم ہے جمیل اور ببلو جو نائی ہے؟ سزا ملنی چاہیے، اس نے ہی میڈیسن دی تھی سر جی، اس نے ہی لے کے دی تھی جو جوس میں ملائی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک پلان تو کیا ہے نا تم نے، مطلب اس نے لے کے دی، تم دونوں نے مل کے اس کو پلائی، ٹھیک ہے، اس کے بعد مطلب اس کے ساتھ زیادتی کی، تو کہیں تو مطلب اب کیا کہو گے، کس سے معافی مانگو گے؟ سب سے پہلے تو تم اللہ کے گناہ گار ہو، اللہ پاک۔ ٹھیک ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ گناہ ہے، تمہیں نہیں پتا تھا یہ جرم ہے؟ جی سر، بس شیطان آ جاتا ہے، بس اب اللہ پاک سے ہم ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگتے ہیں، اور ان کے ماں باپ سے بھی مانگیں گے، اللہ خیر کرے گا۔ جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ جو علی احمد ابھی فی الحال ملزم ہی، کیونکہ قانون کے جب تک اس پہ چیزیں ثابت نہیں ہو جاتی، میڈیکلز نہیں آ سکتی، ہم اس کو مجرم کہہ نہیں سکتے، ورنہ تو مطلب یہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ تو اس نے مطلب اپنا اقرار جرم خود ہی کیا ہے آپ کے سامنے۔ یہاں مطلب یہ FIR اٹیمپٹ کی ضرور ہے، لیکن جو ہماری مدعیوں سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ اٹیمپٹ نہیں ہے، مطلب زیادتی ہوئی ہے۔ پھر جو وکٹم ہے، وہ بچہ ہے جس کے ساتھ یہ سارا ہوا، وہ خود یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مطلب میں نشے میں تھا لیکن مجھے سب کچھ یاد ہے، ٹھیک ہے، کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہے اور زور زبردستی کیا گیا ہے۔ وہ مطلب بقول اس کے کہ انہوں نے پسٹل بھی رکھ، کیونکہ میں نے اس سے سوال کیا کہ یار تم اچھے خاصے جوان بچے ہو تو تم نے کوئی وہ، کیونکہ وہ جو دکان ہے نائی کی وہ بالکل گلی میں ہے اور وہ چلتی گلی ہے۔ میں وقوعے پر گیا، میں وہاں جا کر تو میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا یار یہاں تم نے شور شرابہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ یہاں لوگ گزر رہے ہیں، کوئی تو تمہاری مدد کے لیے آتا۔ تو اس نے کہا جی میں بالکل شور شرابہ کرنا چاہتا تھا اور میں نے مزاحمت کی، لیکن ان کے پاس مطلب کیونکہ نائی کی دکان تھی اس طرح تو تھا ہی، لیکن ان کے پاس پسٹل بھی تھی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم زیادہ شور میں جاؤ گے تو تمہیں گولی مار دیں گے۔ تو جو اس قسم کے واقعات جب ہوتے ہیں معاشرے میں، کیونکہ جو بچے ہیں وہ سب کے سانجے ہوتے ہیں، تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ جی سب سے پہلے تو یہ جو میں آپ کو اس پہ بیان کروں کہ یہ جو FIR ہے یہ مدعی کی تحریری درخواست پہ ہوئی، ٹھیک ہے، اس نے جو وقوعہ لکھا اس کے اوپر جو سیکشن لگتا ہے وہ ہم نے FIR دے دی۔ پھر اس کے بعد جب یہ وکٹم ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے میڈیکل کے ساتھ ساتھ اس کا ہم 164 کا کورٹ میں اسٹیٹمنٹ کرواتے ہیں، تو وہ کروایا ہے، اس میں بھی کہیں پہ اس نے جو ہے یہ جو باتیں آپ فرما رہے ہیں اس طرح کی تو بات نہیں کی، اگر کرتا تو ہم جو ہے اس کو سیکشن میں امینڈمنٹ کرتے۔ ابھی پھر بھی ہم نے کیونکہ اس کا اٹیمپٹ ہے اس کے باوجود ہم نے اس کا DNA کروا کے DNA ٹیسٹ کروایا ہوا ہے، دونوں فریقین کو جو ہے وہاں پہ PFSA لیب لے جا کر IO نے جو ہے اس کا DNA کروایا ہے۔ اگر وہاں پہ میڈیکل میں DNA میں اس طرح کی بات ثابت ہو جاتی ہے، ایویڈنس آ جاتی ہے، تو ٹھیک ہے، اس کا ورژن ٹھیک ہے، جو وہ کہہ رہا ہے وہ تو ہم اس کے مطابق تو مطلب آٹومیٹکلی وہ دفعات ہیں وہ چینج ہو جائیں گے؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں۔
جی تو ناظرین آپ نے سنی ایس ایچ او صاحب کی باتیں اور وہ بہت پر یقین پر امید نظر آئے کہ اس قسم کے جرائم کے لیے مطلب پولیس محکمے میں زیرو ٹالرنس ہے. وہ کسی قسم کی بھی مطلب وہ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسے واقعی قرار واقعی سزا دی جائے گی تاکہ وہ معاشرے کے لیے عبرت کا نشان بن سکے. ٹھیک مطلب میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے وہاں بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہاں ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جی ہوئی. یہ جمیل جو عرف ببلو جو بھی نائی ہے وہ تو پھر اہل علاقہ مل کر اس جگہ کو بند کیوں نہیں کراتے؟ کیونکہ جب بچے تو سب کے سانجھے ہوتے ہیں نا, بچے کسی کے بچے کے ساتھ جی جی تو جو برا فعل ہے تو وہ تو برا فعل ہے. ہم نے کوشش کی ہے. علی کے جب پہلے مسئلہ بنا تھا نا تو علی کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ اس دکان میں بھئی لڑائی وغیرہ ہوئی تھی. علی نے اس جمیل کے پیچھے اپنے ابو پر حادثہ کیا, بھئی اپنے ابو کو مارنے پہ اتر آیا, مطلب اپنے والد پہ ہاتھ اٹھانے کے لیے آ گیا. ٹھیک ہے, پھر ہم نے اس کو جا کے کہا بھی صحیح یہ معاشرہ ختم کریں یہ. پھر وہ چپ کے یہ کام ہونے لگے تو ہم نے اسے کہا کہ جو اس کے اہل علاقہ جو اور ہیں نا وہ اس کے ساتھ زیادہ کلوز ہیں, کیونکہ 2 نمبری کام اس محلے میں جو ان کے جو گھر والے ساتھ ہیں نا وہ اس میں ملوث ہوتے ہیں تو وہ ہماری بات کم سنتے ہیں. پھر ہم تھوڑا سا سائڈ بھی ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے نہیں کرتے بھائی کل کو ہمارے بچے گھوم رہے ہوتے ہیں, ہمیں ڈر ہوتا ہے بھائی کوئی حادثہ نہ کر دے ہمارے بچوں کے ساتھ. اچھا میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے ٹھیک ہے, لیکن ایف آئی آر میں جو آپ نے لکھا ہے وایا ہے وہ اس میں تو کہ زیادتی کی کوشش کی گئی ہے. جی سر وہ تو یہ اب ہمارے جو تفتیشی صاحب ہیں ان کو سوچنا چاہیے, اگر کوشش کی ہے تو میڈیکل کے لیے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو ہم اگر ہمیں جھوٹا کہا جا رہا ہے تو ہم اتنی بھاگ دوڑ کیوں کر رہے ہیں؟ کسی پہ غلط آروپ لگانے تو وہ بھی جرم ہے. تو ہمیں ہمارے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ویڈیوز ہیں, میڈیکل رپورٹس ہیں, اس میں ہم نے ویڈیو بنائی ہے جو اس کا بچے کا میدا واش وہ تو ہوا ابھی میڈیکل رپورٹ تو ابھی آنی ہے جی. اور جب وہ میڈیکل ہوگا تو وہ سب نہیں جو نشتر میں اس کا میدا واش ہوا اس کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا جی تو ہم اتنا بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, اتنا 4-5 دن سے کر رہے ہیں تو ہم اس لیے تو نہیں کر رہے کہ جھوٹا آروپ تو وہ نہیں لگا رہے. آخر کوئی مسئلہ ہے تو ہم نہیں آپ اس کے لیے بالکل فکر نہ کریں. جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے تو قانون حرکت میں آتا ہے بالکل, اور جو بھی وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے اور انشاءاللہ مطلب اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ کو انصاف ضرور ملے گا. تو جی تو ناظرین آپ نے سنی ان کی باتیں, تو باقی ہم پولیس سے پوچھتے ہیں تاکہ ان کا بھی موقف آ جائے. جی تو ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا اور ہم نے مدعیوں سے بھی بات کرائی, اس متاثرہ بچے سے بھی بات کرائی اور وہ جو پولیس آفیسر اس کیس کا انویسٹیگیشن آفیسر ہے ان سے بھی بات کرائی. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے پروگرام میں بھی ذکر کیا کہ جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے وہ ایف آئی آر اس چیز کی کاٹی گئی ہے کہ کوشش کی گئی ہے اس مکروہ عمل کی, لیکن جو مدعیان ہیں وہ اس پہ بضد ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن پولیس کا بھی موقف یہی ہے کہ اگر زیادتی ہوئی ہے تو جو ڈی این اے ٹیسٹ جب آئے گا اس کی رپورٹ آئے گی تو وہ سب کچھ پانی کا پانی دودھ کا دودھ سب کے سامنے آ جائے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. تو جیسے ہی اس کی رپورٹ آتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے, اور اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین اس ارض مقدس کو, اس پاک سرزمین کو خوشیوں کا, امن کا گہوارہ بنا دے. اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.